बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुस्अत पढ़ेंगे आज हम। इसको अगर इंतहाई आसान अल्फाज में मैं बयान करूं तो इसमें नकरा और इसमें मारफा को पढ़ना, इसको हम वुस्अत के तहत पढ़ेंगे। अब इसको वुस्अत का नाम क्यों दिया गया, इसको मैं थोड़ा सा वाज़े करने की कोशिश करूंगा। इसमें ऐसा है कि इसमें नकरा में आप लोग जानते हैं कि किसी एक ख़ास शख्स या ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ का जिक्र नहीं हो रहा होता, बल्कि हम जब नाम लेते हैं तो वो एक पूरे ग्रुप, पूरी क्लास या पूरे ग्रोह का जिक्र उसमें हो रहा होता है। तो जब हम इसमें नकरा को इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि तमाम लड़के अंदर आ जाएं, या तमाम का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल ना भी करूं, मैं ये कहूं कि लड़कों को बुला लें, तो डेफिनेटली जो बुलाने वाला होगा वो यही कहेगा कि जितने भी बाहर हैं लड़के वो अंदर आ जाएं। या ये आप कहें कि लड़कों अंदर आ जाओ, तो सारे लड़के अंदर आ जाएंगे, हर कोई ये समझेगा कि मुझे बुलाया गया। तो जो हमने लफ्ज़ बोला लड़के या लड़कों या लड़कों, उसकी एप्लीकेबिलिटी तमाम लड़कों के ऊपर थी और सब ने ये समझा कि ऑर्डर हमारे लिए है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, किसी एक लड़के का नाम लेके बुलाऊं कि हामिद अंदर आ जाओ या हामिद और खालिद अंदर आ जाओ, तो जाहिर है कि बाकी तमाम के तमाम जो लड़के मौजूद हैं वो कहेंगे कि हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, ये ऑर्डर जो है वो सिर्फ हामिद और खालिद के लिए है। तो जब हम इसमें मारफा का इस्तेमाल करते हैं, किसी के ज़ाती नाम को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वुसअत महदूद हो जाती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। और जब हम इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन को इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो वुसअत होती है वो लामहदूद हो जाती है, वो पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें नकरा और इसमें मारफा क्या है। किसी का ज़ाती नाम जैसे अहमद, मोहम्मद, खालिद, हामिद, ये सारे इसमें मारफा हैं। और किसी को ये कहना कि तमाम लड़के या लड़कियां या आदमी या ममालिक, तो ये इसमें नकरा है, इसकी एप्लीकेबिलिटी महदूद नहीं है, लामहदूद है। इसमें मारफा जो है ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि किसी का ज़ाती नाम जो है, हमने ज़ाती नाम को कह दिया कि ये इसमें मारफा है। अरबी में इसमें मारफा की 7 इकसाम है, और उन सातों इकसाम को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली किस्म बहुत आसान, किसी का ज़ाती नाम, उसको इसमें अलम कहा जाता है। तो जैसे अल्लाह, मोहम्मद, आयशा, मक्का, जहन्नम, ये सारी मिसालें जो आपके सामने मौजूद हैं, ये इसमें अलम की हैं। यानी जो ज़ाती नाम किसी का होता है, जो किसी का प्रॉपर नाम नाउन होता है, वो इसमें अलम है। तो ये पहली टाइप हो गई, ये हमें बचपन से ही पढ़ाई जाती है और इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ। इसके अलावा अरबी में जितने इसमें ज़मीर हैं वो भी इसमें मारिफा ही हैं। इसमें ज़मीर इस वजह से मारफा है कि पहले हम किसी एक चीज़ का नाम ले लेते हैं और फिर उसी चीज़ की जगह पर हम कोई और कलमा इस्तेमाल करते हैं जो नाम की जगह पर आता है। जैसे कि मिसाल में है, हमज़ा मेरा दोस्त है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है। अब हमज़ा जो है इसमें आलम है और ये जाहिर है कि इसमें मारफा है। अब इसकी जगह वो इस्तेमाल हुआ है इसमें ज़मीर के तौर पे, नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम बार बार रिपीट करना, हमज़ा मेरा दोस्त है, हमज़ा कॉलेज में प्रोफेसर है, हमज़ा आज मेरे घर आया था, हमज़ा माशाल्लाह पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गया है, तो बार बार हमज़ा 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 करना किसी भी लैंग्वेज में खूबसूरत नहीं लगता। इस वजह से हम इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ज़मीर भी चूंकि किसी ख़ास नाम को रिप्लेस कर रहा होता है, इसलिए ये भी इसमें मारफा ही कहलाता है। अब इस सबक में आप ये देखेंगे कि आपको अरबी का एक ख़ास फ्लेवर मिलेगा। जैसा कि ज़मायर का टेबल अब आपके सामने खुल गया होगा। अब मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हम अपने अल्फाज में 85% वोकेबलरी अरबिक की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें नहीं लगता कि हम अरबी बोल रहे हैं। असल में जो बहुत कम चीज़ें हैं, जो कि 15% हैं, उन 15% में से कुछ चीज़ें आपके सामने ये खुली हुई हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी जनरल हैं, यही उस चीज़ को अरबिक बना रही हैं। तो ये याद रखिएगा कि चूंकि ये टिपिकल चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी लैंग्वेज में,
تو اس وجہ سے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم عربی بول رہے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے، ہے، تھا، تھی وغیرہ کی جگہ یہ چیزیں آ جائیں گی، تو آٹومیٹیکلی ہمیں عربک کا فلیور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اردو کے ضمائر اگر ذہن میں لائیں تو آپ دیکھیں کہ کسی کی جگہ ہم کہتے ہیں وہ، کسی کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ، اور بہت زیادہ ضمائر استعمال ہم عام طور پہ نہیں کرتے۔ عام طور پہ یہ، وہ، اس ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن عربک میں بہت سسٹمیٹیکلی آپ نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ مخاطب ہیں کسی آدمی سے اور اس سے ذکر کر رہے ہیں کسی تیسرے آدمی کا، تو ان تینوں سچویشنز کو سمجھیں، ان تینوں لوگوں کو سمجھیں۔ جو بندہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، جو آپ کو اس ٹیبل میں سب سے آخر میں یہاں کہیں نظر آ رہا ہے۔ جس بندے سے بات ہو رہی ہے وہ حاضر ہے، اس کو آپ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں یا اسے حاضر کہتے ہیں۔ اور جس بندے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ بالکل آپ کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن نہ وہ بات کر رہا ہے نہ وہ بات سن رہا ہے، بلکہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ تھرڈ پرسن کہیں گے۔ ممکن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، اور جس سے بات کر رہے ہیں وہ امریکہ میں بیٹھا ہو یا لاہور میں بیٹھا ہو یا کراچی میں بیٹھا ہو، آپ سے دور بیٹھا ہو، لیکن چونکہ اس سے بات ہو رہی ہے وہ سیکنڈ پرسن کہلائے گا، اور جس کی بات ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن کہلائے گا۔ چاہے قریب کون ہے دور کون ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بات صرف یہ دیکھنی ہے بات کرنے والا، بات سننے والا، اور جس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے جی کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے کسی تھرڈ پرسن کی، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ وہ تھرڈ پرسن مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور وہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تو تھرڈ پرسن کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کسی تھرڈ پرسن کی، جس کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر، اس کے نام کی جگہ جو ضمیر لے کر آنی ہے، وہ ضمیر استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ واحد ہے، وہ تثنیہ ہے یا وہ جمع ہے یا وہ مؤنث ہے۔ تو اگر ہم بات کر رہے ہیں تھرڈ پرسن کی جو کہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو ہم کہیں گے ہوا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حمزہ میرا دوست ہے، وہ کالج میں پروفیسر ہے، تو حمزہ دیکھیں مذکر ہے اور وہ واحد بھی ہے، تو واحد مذکر کے لیے ہوا کی ضمیر آئے گی۔ اگر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی، حمزہ اور ندیم، پھر ہم جب ان کی جگہ ضمیر لاتے تو ہما لے کر آتے، اور اگر زیادہ لوگوں کی جگہ ہم ضمیر لے کر آتے، تو جس طرح انگلش میں دے کہتے ہیں، تو ہم یہاں پر ہم لے کر آتے ضمیر، کہ حمزہ صدیقی ہوا فی مدرسہ، یعنی باقی چونکہ ویکیبلری اور جملے ہمیں بنانا نہیں سیکھے، تو اس لیے میں نے ایک سادہ سا جملہ اس کو ٹرانسلیٹ کے طور پہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی خاتون کا نام پہلے لیتے ہیں اور وہ واحد ہے، تو اس کی جگہ جو ضمیر آئے گی وہ ہیا ہوگی۔ دو خواتین ہوں گی تو اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ ہما ہی ہوگی، یعنی واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کی صورتوں میں ایک ہی ضمیر آئے گی۔ اور اگر آپ زیادہ خواتین کی بات پہلے کر چکے ہیں، ایک دو تین خواتین کا نام لیا، اور ان کی جگہ پر آپ کوئی ضمیر لے کر آئیں گے تو وہ ہننا ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام لے کے آپ مخاطب نہیں کرتے، اب یہی کہتے ہوتے ہیں کہ تم کا صیغہ یا آپ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تم یا آپ بار 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 آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے سامنے والے کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کی جنس کو دیکھتے ہوئے انتا یا انتی استعمال کریں گے۔ اگر آپ دو سے مخاطب ہیں، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مؤنث ہوں، تو انتما جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ گروپ آف پیپل سے مخاطب ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ سارے مرد ہیں تو وہ انتم ہوں گے، اور اگر وہ خواتین ہیں تو آپ انتننا، ان کو انتننا کہہ کے مخاطب کریں گے۔ اب آپ دیکھیں انگلش میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن کو یو سے بلاتے ہیں، چاہے وہ ایک ہو تو آپ کہیں گے پلیز یو آر لسننگ ٹو می، یا آپ یہ کہیں گے کہ یو آر لوکنگ ویری لیزی ٹوڈے،
یا یو آر لوکنگ ویری ایکٹیو ٹوڈے. چاہے 2 ہوں تب بھی آپ یہی کہیں گے اور زیادہ ہوں تب بھی یہی کہیں گے. لیکن عربی میں آپ صرف جو اس کے لیے ضمیر استعمال کریں گے، اگلی بات تو بعد میں کوئی سنے گا، اسی سے ہی اندازہ ہو جائے گا جو مخاطب ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. اس لیے عربی میں یہ دیکھا جاتا ہے، عربی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ جو اس کا ہوتا ہے وہی بہت زیادہ اپنے اندر انفارمیشن چھپا کے رکھے ہوئے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ خواتین سے بھی مخاطب ہیں تو یوں ہی وہاں پر استعمال ہونا ہے. لیکن یہاں عربی میں اگر ایک خاتون سے مخاطب ہیں تو انتی، 2 خواتین سے مخاطب ہیں تو انتما، اور زیادہ خواتین سے مخاطب ہیں تو انتم. اور انگلش میں اور عربی میں ایک چیز بڑی کامن ہے، ہم آئی اور وی استعمال کرتے ہیں. اپنے لیے آئی استعمال کرتے ہیں تو یہاں انا استعمال کریں گے، اور ہم کے لیے ہم وہاں وی استعمال کرتے ہیں ڈبلیو ای، اور یہاں ہم نحنو استعمال کریں گے. تو یہ ضمائر کے مطابق، ضمائر کے متعلق جو ایک انفارمیشن، جو ایکسپلینیشن ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں دیکھیں اس ٹیبل میں ایک کالم آپ کو اوپر سے نیچے دائیں طرف نظر آ رہا ہے جس میں غائب، حاضر اور متکلم ہے، اور دوسرا آپ کو ایک رو نظر آ رہی ہے سب سے اوپر جس میں جنس، واحد، تثنیہ اور جمع کا ذکر ہے. تو آگے بھی جتنے ٹیبل ہم پڑھیں گے، اس طرح کے کافی سارے ٹیبل آگے آنے والے ہیں. ان ٹیبلز کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ ترتیب جو دائیں اور بائیں کی ہے وہ یہی رہے گی. درمیان میں جو الفاظ ہیں یہاں پر تو ضمائر ہیں، کہیں کچھ فعل کے صیغے ہوں گے، کہیں کچھ اور ہوگا، وہ بدلتے رہیں گے، لیکن ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے ہم غائب کا ذکر کریں گے اور 1 بائی 1 اس کی جنس اور واحد جمع کا ذکر کریں گے. اسی طرح حاضر اور متکلم کا بھی ہوگا. یہ سر نحنو جو ہے اس کا مطلب ہم ہے. ہاں جی، تو قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ نحنو نزلنا ذکر و نحنو لہو حافظون، کہ ہم نے نصیحت اتاری اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم یعنی ہی. مفہوم میں. جی جی تو جی، یہ وہاں پہ سورہ سر ہجر ہم کی سے شاید مراد 8ویں آیت ہے. انا جی جی نحن تو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. ٹھیک ہے جی، جی بالکل ایسی. ٹھیک ہے جی. تو تو وہاں یہ پہ سر جی جی بولیں. آپ کا سوال ویسے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ کی زبانی پورا سننا چاہتا ہوں. آپ سوال کیجئے پورا کمپلیٹ. ہاں سر یہی سوال ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی واحد ہیں تو وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتارا. جی جی ٹھیک جی، ہے. تو نصیحت یہاں پہ سر جو ہے نحنو سے مراد یعنی زیادہ ہے. تو اس جی کو ٹھیک سر ہو تھوڑا گیا، کلیئر. بالکل ٹھیک ہو تھینک گیا یو جی. سر. ایک اور آیت ہے جی، اس کے بارے میں ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ کیا ہے. وما خلقت الجن والانس، یہ مکمل کیجیے گا پلیز اگر آپ کے ذہن میں ہے. الا لیعبدون. ہاں جی. تو یہ خلقتو کا جو صیغہ ہے نا وہ ہے واحد کا، کہ میں نے خلقتو. اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اپنے آپ کو جیسے یہ ہے کہ نحنو کا ذکر آتا تو وہاں ہوتا خلقنا. تو بہرحال چلیے، چونکہ وہ ابھی ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تو میں آپ کے سوال تک ہی محدود رہتا ہوں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ دونوں استعمال کیے ہیں، کہ اپنے آپ کو واحد بھی کہا ہے اور اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو زیادہ نہیں انہوں نے کاؤنٹ کروایا، بلکہ اپنے آپ کے لیے ایک جیسا کہتے ہیں نا کہ ماں بدولت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ کوئی بادشاہ اپنے آپ کو اس طرح سے مخاطب کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے یہ نحنو کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور اس بات پہ اس وقت جو کہ قرآن پاک کے اولین جو آڈینس تھے، جو سن رہے تھے، جو مخاطب تھے، انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نحنو ہوں اور میں بہت زیادہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس اسلوب کو جانتے تھے کہ جب کوئی بڑی ہستی اپنے آپ کو اس طرح سے کہنا چاہے تو مطلب اپنے آپ کو نحنو اپنے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک سے زیادہ ہی ہوں. اور دوسری طرف چونکہ مسلسل یہ آ رہا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح کی بہت ساری اور باتیں، تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے اپنے لیے نحنو کا صیغہ استعمال کرے، وہ واحد ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جزاک اللہ. رائٹ سر. آگے چلتے ہیں جی. اس میں اشارہ جی اردو اور انگلش میں کیا ہوتے ہیں جی؟ اس میں اشارہ یہ اور وہ، صرف 2 اس میں اشارہ ہیں اردو میں. جب کسی کو اشارہ کرنا ہوتا ہے ہم نے تو ہم کہتے ہیں یہ اور وہ. اب نہ اس میں جنس کا کوئی وہ ہے، تخصیص ہے.
ہم قریب والی چیز کو یہ کہیں گے، چاہے وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، واحد ہو، جمع ہو، جتنی بھی ہو، اور دور والی چیز کو وہ کہیں گے. باقی پھر صرف قریب اور دور کا لحاظ رکھنا ہے اور کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھنا ہے. تو اس میں ایک آسانی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس پرٹیکولر ورڈ میں جو کہ بہت زیادہ جنیرک ہوتا ہے، اس میں پھر کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی. میں یہ کہوں اور اگلی بات نہ کروں تو آپ کو نہیں پتا، آپ کو صرف یہ پتا چلے گا کہ قریب کی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، وہ واحد ہے، وہ جمع ہے، وہ مؤنث ہے، وہ مذکر ہے، اس کا آپ کو پتا نہیں چلے گا. انگلش، اس میں اگر انگلش کی طرف جائیں تو انگلش اس کی تھوڑی سی ایڈوانس آئے گی. اس میں واحد اور جمع کا تھوڑا سا آپ کو مل جائے گا. وہ کیا ہوگا جی؟ دس، دیٹ. لیکن جمع کے لیے دیز اور دوز بھی آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگلش تھوڑی سی زیادہ ویکیبلری رکھتی ہے اس معاملے میں، اور اس سے زیادہ تھوڑی سی ہمہ گیر ہے کہ ایک ہی لفظ میں وہ زیادہ ڈیٹیل بتا رہی ہے. لیکن جب آپ آ جائیں گے عربی میں، تو عربی میں کچھ اور زیادہ الفاظ ہیں، اور زیادہ اسماء اشارہ ہیں، اور چونکہ یہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو دیکھنا بھی پڑے گا کہ کس چیز کے لیے کیا استعمال کرنا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں گے اشارہ کو استعمال، اس میں اشارہ کو استعمال کرتے ہوئے کہ آپ نے واحد کے لیے استعمال کرنا ہے، تثنیہ کے لیے استعمال کرنا ہے، یا جمع کے لیے استعمال کرنا ہے، اور مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے، مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے. ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. اور چونکہ اپنی طرف جو ہے وہ، چلیں اب فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کا تو ذکر ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کے پاس مقام میں وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تقریباً وہی چیز ہوگی، تو یہاں تو وہ چیز تھوڑی سی وائلیٹ ہو رہی ہے. یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے قریب اور دور، اشارہ قریب اور بعید. اشارہ بعید، اور باقی دوسرا جو رو وائز اگر آپ چلیں تو وہ ترتیب وہی ہے. تو قریب کو آپ کہیں گے جی، جو مذکر قریب ہوگا آپ کہیں گے حاذا، اور مؤنث قریب کو آپ کہیں گے حاذی ہی. اور یہ واحد کے لیے بات ہو رہی. اگر ذکر کریں گے آپ دوسری چیز کا، دو چیزیں اگر فرض کریں آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دو ہیں، تو پھر بھی دیکھنا پڑے گا مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. جی کوشچن پلیز. اچھا سر، یہ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی 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 یعنی کہ یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، تو اس میں تو ذالک یہ کے لیے استعمال ہوا ہے. جی جی وہ جی یہ کی جگہ ہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ. تو اس میں بھی دیکھیں بہت اچھا سوال ہے، اور ماشاءاللہ عموماً لوگ بڑے الرٹ ہوتے ہیں، اور اس سوال کو اکثر سامنے آ جاتا ہے. یہ سوال کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ضرور یہ سوال کرتا ہے. اس کے بارے میں دو تین ایکسپلینیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ کتاب نہیں ہو جائے. جی جی میں عرض کرتا ہوں. بعض دفعہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ذالک الکتاب، ذالکہ کا اشارہ اس کتاب کی طرف کیا گیا ہے جو لوح محفوظ میں ہے. جو ہمارے ہاتھوں میں اس کی کاپیاں ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ ذالک الکتاب جو کہ پوری کی پوری لوح محفوظ میں موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ اس کی ایکسپلینیشن، بعض مفسرین اس طرح سے اس کو واضح کرتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کوئی تقریب کرتے ہیں، وہاں پر کسی مہمان خصوصی کا یا کسی خاص لیجنڈ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو سٹیج کے اوپر موجود ہوتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے ساتھ فلاں صاحب موجود ہیں. اب آپ آگے کیا کرتے ہیں جی، آپ جناب اتنے بڑے عالم ہیں، آپ جناب آپ کی اتنی خدمات ہیں، آپ کی یہ. تو دیکھیں اسلوب یہ ہے کہ ان کا بجائے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ مخاطب جن کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ استعمال ہوتا ہے، اب تھرڈ پرسن کے لیے آپ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے یہ اوصاف تھے. تو بعض دفعہ بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے، بہت زیادہ تخصص دینے کے لیے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ آ جاتا ہے. تو یہ تمام لینگویجز میں اکثر ایسے ہوتا ہے. جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ول اور شیل کا استعمال جب پلٹ دیا جاتا ہے تو اس میں ضرور کا معنی آ جاتا ہے. آئی کے لیے شیل استعمال ہوتا ہے، اور اگر میں اب آئی کے لیے ول استعمال کروں گا تو اس کا مطلب ہے اس میں زور آ جائے گا.
تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہی کیس عربک میں اس آیت میں ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. جی پلیز مزید کچھ سوال مجھے لگا ہے کہ جیسے آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. تو ذالکہ اشارہ بعید، دو ہوں تو زانکہ، ذالکہ ایک کے لیے، ایک مذکر کے لیے. اور ذالکہ سے ایک بات ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے اس کے لیے ذالکہ کا استعمال ہو رہا ہے، تو کتاب عربی میں مذکر ہی ہے. زانکہ، زانکہ سے مراد اگر دو لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو پھر زانکہ. اور اولئکہ زیادہ لوگوں کی طرف اگر آپ اشارہ کریں گے، اولئکہ علی ہدی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اولئکہ جو ہے وہ آئے گا زیادہ لوگوں کے لیے. مؤنث ہوں، زیادہ ہوں، تو ان کے لیے بھی اولئکہ ہی استعمال ہوگا. اسی طرح ہؤلاء کا بھی یہی معاملہ ہے، اس ٹیبل میں آپ کے لیے واضح ہو رہا ہے. اشارہ بعید میں آپ ذالکہ، زانکہ اور اولئکہ، اور مؤنث میں تلکہ، تانکہ، اولئکہ. اب یہاں ایک سوال آ سکتا ہے کہ تلک الرسل، کہ رسل تو مؤنث نہیں ہیں، ان کے لیے تلکہ کیوں استعمال آیا؟ تو کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں تل کا استعمال ہوتا ہے مذکر لوگوں کے لیے بھی. وہ آگے رولز ہم آہستہ آہستہ سے پڑھیں گے. فی الحال اس ایڈوانس لیول سے پہلے جی سر تلک الرسل، یہ رسول ادھر بھی استعمال ہوا ہے. ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا سوال جو زیادہ ویلڈ سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ تل کا تو مؤنث کا صیغہ ہے، رسول جو ہے، رسول تو کوئی بھی مؤنث نہیں. تو یہ رولز جی آگے سر. کچھ مزید ایڈوانس رولز آگے آنے ہیں، جب ان تک ہم آئیں گے تو بلکہ آپ یاد کروائیے گا اگر میں نے اس کو ہائی لائٹ نہ کیا کہ یہ کیس تھا جس کی وجہ سے تل کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا ایڈوانس رولز آگے ہیں اور انشاءاللہ 4-5 روز میں ان سے ملاقات ہو جائے گی. فی الحال جو زیادہ بنیادی اصول ہیں وہ اس ٹیبل میں اس وقت موجود ہیں. جی صحیح ہے سر. جی آپ کچھ سوال کہنا چاہ رہے ہیں جی سلیم صاحب؟ چلیں سر. اوکے جی. اچھا جی، اس میں موصول دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں جی اسم موصولہ یا اسم موصول. عامر ایک استاد ہے، وہ ہمیں عربی سکھاتا ہے، عربی. تو اب وہ کی جگہ جو استعمال کریں تو بھی ایک دو جملوں کو جوڑا جا رہا ہے. جو دو جملے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، عامر ایک استاد ہے، اس کے بعد ایک اردو میں جو فل سٹاپ ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے. دونوں جملوں کو جوڑنے کے لیے جو استعمال کیا ہے. اسی طرح سے ہی آپ دیکھیں کہ یہ وہ جنگل ہے جس میں پچھلی دفعہ آگ لگی تھی. تو اس طرح سے جو، جس میں، تو یہ دو جملوں کو، دو انفارمیشن کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں لفظ، ان کو شاید انگلش میں کنجنکشن کہتے ہیں. اگر کوئی انگلش کے ماہر موجود ہیں تو وہ ہماری تصدیق کر سکتے ہیں. اور عربی میں اور شاید غالباً اردو میں اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم ذرا آگے چلیں تو تھوڑی سی آپ کو مشقت اور کرنی پڑے گی، 6 الفاظ اور یاد کرنے پڑیں گے. تو اب ماشاءاللہ باقاعدہ عربی کی ویکیبلری جو ابھی تک یاد ہمیں نہیں ہے وہ یاد کرنی پڑے گی. تو کل کا دن آپ کا تھوڑا سا ذرا محنت طلب دن ہوگا. تو ضروری نہیں کہ کل ہی سب کچھ زبانوں پہ چڑھ جائے اور دلوں میں اتر جائے، لیکن آپ نے کوشش شروع کر دینی ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی کافی آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. تو مذکر اور مؤنث جی، اس میں آپ دیکھیں کہ ٹیبل ذرا محدود ہو گئی ہے. اب جتنے بھی مذکر ہیں تو مذکر کے لیے الذی استعمال کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ پیچھے عامر صاحب کا ذکر تھا، تو یہ مذکر واحد کے لیے، عامر صاحب بھی مذکر واحد کا کیس ہیں، تو وہ جو استعمال ہوا ہے اس کی جگہ الذی استعمال ہو جائے گا. اگر جن دو جملوں میں جس فرد کا، جس اسم کا ذکر ہے وہ دو ہیں تو اللذانی اور اللذین تو بہت استعمال ہوا ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. الذی بھی استعمال ہے، الذی یکذب بالدین،
جو بندہ یوم دین کو چھٹلاتا ہے، ایک کا ذکر ہوا تو اللہ زی آیا، اور زیادہ لوگوں کا ذکر آیا تو اللہ زینا، اللہ زانی کا، دو کا چونکہ ذکر کم ہے اس لیے آپ کے ذہنوں میں بھی شاید میری طرح کوئی جملہ نہ آ رہا ہو قرآن پاک کا۔ اللہ تی اگر مؤنث کا ذکر ہوگا وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ زی کی جگہ اللہ تی، یہ آگ کے لیے یا جہنم کی جگہ جہاں استعمال آیا ہے یا مد ممددہ جس صورت میں آتا ہے، اس کے آخر میں اللہ تی کا بھی کہیں ذکر آتا ہے۔ آگ کی جگہ یہ اس میں ضمیر جس میں موصول جب استعمال ہوگا تو اللہ تی ہوگا، دو چیزوں کا ہوگا تو اللہ تانی، اور اگر زیادہ ہوگا تو اللہ تی یا اللہ، یہ دونوں ہی استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، چونکہ ذرا یہ ریئر ہیں الفاظ اس لیے بہت زیادہ ہمارے ذہن ان سے آشنا نہیں ہے۔ تو 4 ٹائپس آپ پڑھ چکے ہیں اور 3 ابھی باقی ہیں، باقی 3 آسان ہیں، صرف جسٹ ایک جملہ آپ نے ان کا سیکھنا ہے اور ہم یہ 7 ٹائپس کو ہم پڑھ لیں گے۔ کسی بھی چیز کو اگر ال لگا دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے، جیسے کتاب نکرہ ہے، الکتاب اگر کر دیا جائے تو وہ خاص کتاب ہو جائے گی۔ سر جیسے الحمدللہ، ہاں جی، اب یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ خاص تعریفیں ہیں، وہ جو تعریف ہے نا اس تعریف کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ کوئی عام تعریف نہیں ہے، وہ ایک ایسی تعریف ہے جس میں کوئی پہلو بھی رہ نہیں جاتا، ہر طرح کی تعریف ہے، وہ ایک ٹپیکل تعریف ہے جو صرف اللہ ہی کی شایان شان ہے، تو اس لیے وہ الحمد ہے، وہ خاص ہے، وہ معرفہ ہے۔ تو ال لگا دیا جاتا ہے تو اسم ہوتا ہے، وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ مضاف الی المعرفہ، اچھا مضاف کہہ لیں ملکیت کو، تو مضاف اور مضاف الیہ یہ ہم 1-2 روز کے بعد اس کو بہت تفصیل سے پڑھنے والے ہیں۔ تو مضاف سمجھ لیں ملکیت کو کہتے ہیں اور مضاف الیہ مالک کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اسلم کی کتاب، تو اس میں اسلم مالک ہے اور کتاب ملکیت ہے، تو ملکیت کو مضاف کہیں گے۔ تو کوئی ایسا مضاف جو معرفہ کی ملکیت ہو تو وہ خود بھی پھر خاص ہو جائے گی، وہ خود بھی معرفہ ہو جائے گی۔ جیسے کتاب، کتاب نکرہ ہے لیکن کتاب اللہ، تو دیکھنا ہے کہ مالک کون ہے، معرفہ یا نکرہ۔ اگر مالک اس کا نکرہ ہی رہتا تو پھر کتاب بھی نکرہ ہی رہتی۔ جیسے کتاب ولد اگر ہم کہتے کہ کسی لڑکے کی کتاب، کسی بھی لڑکے کی کتاب یا لڑکے کی کتاب، تو لڑکا جو ہے ڈیفینیٹلی ہم نے اسپیسیفائی تو نہیں کیا۔ کتاب اللہ، اللہ چونکہ ایک اس میں علم ہے، ذاتی نام ہے ایک ہستی کا، تو اس معرفہ کی وجہ سے یہ کتاب اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے یہ بھی معرفہ ہو گئی ہے۔ اور جو مالک ہے اگر وہ معرفہ ہوگا تو پہلی والی جو چیز ہے جس کے ساتھ ال نہ بھی لگا ہو، وہ از خود معرفہ نہ بھی ہو تو وہ معرفہ ہو جائے گی۔ اب ایسا کرتے ہیں جی کہ 7ویں چیز کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے جی منادا۔ جب کسی نکرہ اسم کو پکارا جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اے دوست، تو اے کا لفظ جو ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہم یا کہتے ہیں، تو جب کسی کے ساتھ یا لگ جائے گا تو وہ چیز بھی چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو، یا لگنے سے وہ بھی معرفہ ہو جائے گی، کہ جب اسے کے ساتھ اسے پکار لیا جائے، کیونکہ جب آپ پکاریں گے تو کوئی نہ کوئی تو اشارہ اس کو کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ او لڑکے، تو آپ ڈیفینیٹلی صرف لڑکے سے تو بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، لیکن آپ کوئی نہ کوئی ہاتھ کا اشارہ یا کسی نہ کسی طرح اسپیسیفائی کر رہے ہوں گے۔ یا یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی امتحان لے رہے ہیں، بچے جو ہے وہ آپ کے سامنے امتحان دے رہے ہیں اور آپ نے کسی کو نقل کرتے ہوئے دیکھ لیا، لڑکے کا نام تو آپ کو آتا نہیں، تو آپ او لڑکے یا او بھائی کچھ بھی کہیں گے، تو کچھ نہ کچھ ساتھ آپ سپورٹنگ اشارہ یا کوئی نہ کوئی بات ایسا جسچر ضرور دیں گے کہ وہی مخاطب ہوگا، اور اس ایک اشارے یا جسچر کی وجہ سے وہ اسپیسیفائی ہو رہا ہوگا، اور جب کوئی چیز اسپیسیفائی ہو جائے تو وہ پھر معرفہ ہو ہی جاتی ہے۔ آگے ایک نوٹ ہے جی، نوٹ یہ ہے کہ یہ 7 ٹائپس جو کہ آپ دیکھیں گے ابھی، بلکہ ابھی ہم ختم کرنے سے پہلے دیکھ لیں گے، ان 7 ٹائپس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ معرفہ ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی اسم ہوں گے وہ سارے نکرہ ہوں گے،
یعنی ان کو آپ نے پہچاننا ہے، اس میرٹ پہ جو نہیں آئیں گے وہ سارے نکرے ہیں۔ آگے دیکھیں، اگلی بات پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی 4 قسم کے معرفہ اسم بنیادی طور پر ہی معرفہ ہوتے ہیں۔ پہلی 4 جو آپ نے ٹائپس پڑھی ہیں، ان کے علاوہ وہ از خود معرفہ ہیں، وہ ڈیرائیوڈ معرفہ نہیں ہیں، جبکہ بعد والے جو آپ نے 5، 6 اور 7 پڑھے ہیں وہ معرفہ بنائے گئے ہیں۔ کیسے؟ ایک کو ال لگا کے معرفہ بنایا، دوسرے کو کسی کی ملکیت بنا کے، خاص چیز کی ملکیت بنا کے خاص کر دیا، اور تیسری کو یا لگا کے معرفہ بنا دیا۔ تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا سیکشن، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ